जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो जो लाल टोपी जैद हमीद पाकिस्तान का एक हवलदार था आर्मी का, जिसने बनाया है। उसने पाकिस्तान के 1971 की जो जंग थी उसमें पाकिस्तानी सेना की जो पिटाई की गई थी बांग्लादेश में, जो बंगला लोगों के मूवमेंट चली थी, उसमें पाकिस्तान से अलग किया गया था। एक अलग गणतंत्र गणराज्य की स्थापना भारत ने करवा के दी थी। उसकी जो सारी हकीकत है, कैसे भारत ने उस समय इस युद्ध को जीता और कैसे पाकिस्तानी फौज की पिटाई करके उनको उस एरिया से बाहर निकाला और कैसे पाकिस्तान के लोगों को वहां से दुम दबा के भागना पड़ा था, इस पे ये लाल टोपी आंसू बिखेर रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जितनी भी आज भी डिप्लोमेसी वैसी है जैसी उस समय थी, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान में जो बहुत से वो जहाज आते थे सामान लेके, उनको भी हथियारों की कह के या किसी भी जरिए से भारत ने हर जगह से पानी वाले जहाज़ों को रुकवा दिया था, तो जो सामान पाकिस्तान आता था। तो कहीं ना कहीं इसको मिर्ची आज लग रही है 1971 के युद्ध की, जो भारत ने नीति उस समय अपनाई थी, डिप्लोमेसी उस समय अपनाई थी। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुअत्तल हो चुकी थी औरत और शराब की बोतल में, और ऐसे में जब दुश्मनों की जानिब से एक भरपूर तैयारी के बाद, जो तकरीबन 10 साल तक वो तैयारी की गई, जब दुश्मन ने ऐसे मौके पर ऐसी क़यादत की मौजूदगी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो फिर जाहिर बात है कि रियासत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई। ये इतना तकलीफदेह पहलू है कि जब भी हम इसका जिक्र करते हैं, जलाल से इंसान के वजूद के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वजूद कांपने लगता है कि कैसे हो गया ये, हाउ डिड दिस हैपन। रियासत थी, इदारे थे, सदर था, अदलिया थी, मीडिया था, उलमा थे, ISI थी, फौज थी, इंटेलिजेंस थी, उसके बावजूद इतनी शर्मनाक, जिनको मैं गलतियां नहीं कहूंगा, गद्दारियां। हमने आपको मुसलसल जो पिछले हम तज़किया करते चले आए हैं, उसमें हमने आपको सियासी जमातों का किरदार भी बताया है। हमने आपको ये बताया है कि मुजीबुर रहमान अगरतला साजिश 1962 से तैयार कर रहा था और उसको 1967 में गिरफ्तार भी किया गया था। पूरा गद्दारी का मुकदमा भी उस पर चला और मुक्ति बाहनी उस वक्त तैयार कर ली गई थी। और 70 के इंतखाबात में दहशत और ताकत के ज़ोर के ऊपर अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान में 100% सीटें जीती थी। वो हम बता चुके हैं आपको। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गद्दारियाँ क्या थीं। उसने पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने के लिए जुनून की हद तक उस शख्स को था कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, और इस बात के बावजूद कि उसने एक कलील तादाद में 60 सीटें सिर्फ ली थी और 181 सीटें मुजीब की थी, कलील तादाद के बावजूद उसने एक धमकी लगाई पाकिस्तानी रियासत को और MNAs को कि जो मशरक़ी पाकिस्तान में इजलास में शिरकत के लिए जाएगा मैं टांगें तोड़ दूंगा, और इधर तुम इधर हम। उसका भरपूर किरदार था पाकिस्तान को तोड़ने में, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था और किसी सूरत में वो इक़्तिदार शेयर नहीं करना चाहता था। मगर उसके अलावा हमने जहाँ ये ज़िक्र किया कि हमारी पाक फ़ौज सबसे ज़्यादा जांबाज और दलेर फ़ौज थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में दुश्मन के घेरे में आई हुई थी, और उस छोटी सी फ़ौज को, 32,000 की फ़ौज को हमने 5 लाख दुश्मन और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्लों के सामने छोड़ दिया था और अबैंडन कर दिया, मरने के लिए बेचारों को छोड़ दिया। और वो इस बात को जानते हुए भी कि ये लॉस्ट कॉज है, इस बात को जानते हुए भी कि मगरबी पाकिस्तान से कोई इमदाद हमारे लिए नहीं आएगी, फिर भी उस पाकिस्तान को बचाने के लिए सरफरोशी से लड़े कि जो अब जहाँ की आबादी मजबूर थी, पूरे मशरक़ी पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ एक महदूद मुसल्लह ग्रोह था मुक्ति बाहिनी का, जो जिसमें आधी तादाद भारतीय फ़ौज की थी बराह रास्त, और अवामी लीग और मुजीबुर रहमान कि जो ताकत और दहशत के ज़ोर के ऊपर उन्होंने पूरी रियासत को हाईजैक किया हुआ था। जैसे कराची में आप MQM को देखते हैं, सारे कराची वाले तो दहशतगर्द नहीं हैं, MQM दहशतगर्द है, अल्ताफ़ हुसैन दहशतगर्द है। इसी तरह पीपल्स पार्टी, सारे सिंधी तो करप्ट नहीं हैं, सारे सिंधी तो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, लेकिन जरदारी है। सारे पंजाबी तो पाकिस्तान तोड़कर ग्रेटर पंजाब नहीं बनाना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ बनाना चाहता है। हमारी सियासी जमातें गद्दार हैं, जो कि यही हाल हमारा 71 में था।
لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت حساس ہے. حساس موضوع یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی عسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہوئی، کس طرح GHQ نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکہ دیا. یہ بہت سخت بات ہے، مگر چونکہ یہ ایک ہماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے، لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے. GHQ میں اس وقت ایک ڈاکٹرن تیار کی گئی. یہ مجھے نہیں معلوم، تاریخ خاموش ہے اس حوالے سے، فوج میں کبھی بات نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹرن 60s میں بنی، 70s میں بنی، بنانے والا کون تھا، جس کا نام یہ تھا کہ ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یعنی مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کیا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے دفاع پہ ہم توجہ نہیں دیں گے، اور ساری توجہ ہم مغربی پاکستان پر دیں گے، اور اگر مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم مغربی پاکستان سے حملہ کر کے دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان پر سے اپنی فوجیں ہٹا لیں. یہ ایک اتنی جاہلانہ، اتنی بے وقوفانہ، اتنی ذلیل ڈاکٹرن تھی، یعنی انٹلیکچولی، اسٹریٹجیکلی، ملیٹریلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز امپلیمنٹ کی جا سکتی. کس نے بنائی؟ کس غدار نے بنائی؟ کس قسم کا کوئی جاہل بے وقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی، قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسیپٹ کر لی گئی؟ اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا. ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ جی ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے، اور دشمن کو کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سرحدوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سرحدوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے. اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا کبھی. ایک ہائپوتھیٹیکل، تخیلاتی وہم، ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا، آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں، جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کے چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی، کبھی زمین پر اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ 1000 میل دور اپنی ٹیریٹری کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے، تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب 22 نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر، اس سے پہلے 10 مہینے سے گریلا جنگ چل رہی تھی، مکتی باہنی مسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں. جب 22 دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی، ڈھاکہ کی جانب آنے لگی، تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی معطل ہو کر رہ گیا، جس کو کہتے ہیں پیرالسس ہو گیا، ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں. وہ ساری تھیولوجی، وہ ساری ڈاکٹرن جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا، وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا. اور 4 دسمبر تک مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا. یعنی کتنی شرمناک بات ہے کہ مغربی پاکستان کی قیادت، جس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا، وہ اے پولیٹیشین، لیکن بڑی حکومت کے سارے ایڈوائزری، کیونکہ الیکشن جیت چکا تھا، سب کو معلوم تھا آگے رول ہوگا، اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں فارن منسٹر کے طور پر بھی بھٹو کو ہی بھیجا گیا تھا. یحییٰ خان کے ساتھ اس کی باقی ایڈوائزری، جس میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے، جو اسد عمر کا اور زبیر عمر کا باپ. ان کی سازشیں کیا تھیں؟ چونکہ جیسے کہا کہ وہ سارا ریکارڈ ان سب نے بعد میں GHQ میں جلا دیا تاکہ ہم پہ مقدمے نہ بن سکے، اور بعد میں یہی وہ مقدمہ بن ہی نہیں سکا، ایویڈنس ہی جل گئی. جیسے آج زرداری کے سارے کیس جل جاتے ہیں، ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، نیب سے چوری ہو جاتی ہیں، لنڈن سے اس کے سارے ڈاکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں. یہ مافیاز کا پرانا طریقہ ہے، ثبوت غائب کر دو اپنے خلاف. تو 4 دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا، مغربی پاکستان نے، اور وہ بھی ہاف ہارٹیڈ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. ڈھاکہ فال ہونے میں 10 دن رہ گئے تھے، دشمن فوجیں ڈھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھیں. مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی. جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں 22 نومبر کو شروع ہو چکی ہے، تو مغربی پاکستان میں جنگ 4 دسمبر کے بعد کیوں شروع کی؟ 22 کو کیوں نہیں شروع کی؟ بلکہ 22 سے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی؟ جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شاہ 1 سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا، حتیٰ کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سامان لے جانے کے لیے. یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہماری ISI کہاں تھی اس وقت؟ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویژن لیول پلاننگ کر رہا ہے. اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت، جیسے کہا، ایوب خان تو بیچارہ جا چکا تھا، سارا یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا، اور یحییٰ خان سوائے زنا بدکاری کے شراب میں پڑے ہوئے کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ. اور اس کی حکومت کون چلا رہا تھا؟
اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیجن لے رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی عسکری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ 4 دسمبر کو جب ہماری سب مرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو، تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ، 4 5 6 بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کی جانب، اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کی جانب تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر، سب مرین پیغام نہیں دیتی، پیچھے نہیں بھیجتی، ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا، پانی پہ نکلی، اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا، میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے، لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے، حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی، ان پہ مارتی، ایک آدھ جہاز کو ڈبوتی تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا، ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے، ہمارے بحری جہاز جلے، خیبر اور محافظ ہمارے 2 مائن جہاز تھے، بحری جہاز ڈوب گئے، ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بیچارے ڈوب گئے، بیچارے شہید ہوئے۔ وہاں اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا 71 میں، خیبر اور محافظ 2 ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے، اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے، لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا۔ اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں، پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں، جاؤ ڈبو دو ان کو۔ پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی، کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں۔ کون لوگ تھے وہاں پر، کس قسم کی غداریاں تھیں، کس قسم کے جاہل تھے۔ یعنی جیسے ہم نے عرض کیا، پھر ہنگور آگے گئی، ہنگور نے جا کے پھر ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی، کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا، لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی کو۔ ہمارے کئی جہاز، ہمارے سی لینز جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے تباہ کر، حتیٰ کہ وینزویلا کا، برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے، یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لیے اسلحہ لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلاکیڈ کر دیا، اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بالکل ابینڈن ہو گیا۔ ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بیچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے، اس وقت کی حکومت کی جانب سے، کہ جی امریکنز کا 6th فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لیے، اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا، اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں، ان کا 6th فلیٹ آ رہا ہے، اور ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، مشرقی پاکستان جا رہے ہیں وہ، اور وہ انڈیا کو روک لیں گے۔ ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پوری فوج کو بھی، مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ 6th فلیٹ آ رہا ہے، تمہیں بچا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، امداد بھیج رہے ہیں، فکر نہ کرو۔ اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں۔ یعنی جیسے کہا کہ مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے، ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی، کراچی ہمارا بلاکیڈ ہو گیا، ہماری ٹریڈنگ سپلائی روٹس، سی لینز بند ہو گئی، اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں، ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا۔ دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے۔ جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا، کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرن اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا، کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے، اور 22 کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، تو آپ 4 دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں؟ آپ نے 6 ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا۔